अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रमज़ान की आमद हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को इस पुरबहार महीने की बरकतों से माला माल फरमाए। रमज़ान के ताल्लुक़ से जो सवालात हमारे नाज़रीन ने भेजे हैं तरावी रोज़े वग़ैरह के ताल्लुक़ से, उनके जवाबात तरतीबवार दिए जा रहे हैं। आप लोग तवज्जो से सुने, समझकर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी और अपने अहबाब की इस्लाह की तौफीक नसीब फरमाए। एक सवाल छत्तीसगढ़ से मौलाना मोहम्मद वाजिद अली शमसी साहिब ने भेजा है। सवाल हुफ़ाज़ किराम से मुताल्लिक़ है कि हुफ़ाज़ किराम तरावी में पढ़ते हुए कुरान पाक में कभी कभार ऐसा होता है कि किसी सूरत की कोई आयत छूट गई। उन्होंने लिखा है मसलन पहले पारे में एक आयत छूटी, फिर दूसरे पारे में एक आयत छूट गई, फिर तीसरे पारे में एक आयत छूट गई। इस तरह से अब जब उसको मालूम हुआ या उसको ये एहसास हुआ कि फ़ला पारे में फ़ला आयत छूट गई या फ़ला पारे में फ़ला आयत छूट गई, तो इसकी तलाफ़ी क्या हो सकती है और इनको किस तरह पढ़ा जा सकता है। इस सवाल का जवाब ये है कि अव्वलन हुफ़ाज़ किराम को चाहिए कि तरावीह में कुरान पाक पढ़ते वक्त जहाँ तक हो सके एक सामे को भी रखें, ताकि अगर कहीं कोई आयत छूटे, कुछ कलिमात रह जाएं पढ़ने से, तिलावत में छूट जाए, तो वो सामे तंबीह कर दे, लुकमा दे दे, बता दे, ताकि इस तरह के हालात पैदा ना हों। और अगर कहीं ऐसा है कि हाफिज खुद इमाम हैं और वो अकेला ही हाफिज है, उसी को सुनाना है, तो फिर उसे निहायत तवज्जो के साथ कुरान पाक की तिलावत करना चाहिए। अगर कहीं कोई आयत छूट जाए, एक रकात के बाद सलाम फेरने के बाद अगर याद आ जाए, तो उस आयत को पढ़े और जो उसके बाद पढ़ चुका है उन तमाम आयतों को भी पढ़े, ताकि कुरान पाक तरतीबवार सही हो जाए। लेकिन अगर वो सूरत है जो आपने बताई है कि कई आयतें छूट गई और वो आयतें मुख्तलिफ सूरतों और मुख्तलिफ पारों की हैं, अब वो दूसरे दिन या तरावीह की आखिरी रकतों में ये चाहता है कि उसकी तलाफ़ी कर ली जाए, उन आयतों को पढ़ लिया जाए, तो रुखसतन उसमें हुक्म ये है कि हाफिज को चाहिए कि जितनी आयतें भी इस तरह की रह गई हैं, तिलावत में छूट गई हैं, उन तमाम आयतों की तिलावत कर ले सूरह फातिहा के बाद रकात के शुरू में। मसलन पहले पारे की एक आयत छूटी तो उस आयत को पढ़े और जब वो आयत मुकम्मल हो जाए तो वक्फ करे। फिर जो दूसरे पारे की आयत छूटी उस आयत को पढ़े, वो आयत पूरी हो जाए तो वक्फ कर ले। इसी तरह तीसरी आयत, इसी तरह चौथी आयत, मुख्तलिफ मकामात से जो मुताद्दिद आयतें छूटी हैं उनकी तकमील कर ले, ताकि कम अज कम कुरान पाक मुकम्मल हो जाए। खत्म कुरान सुन्नत है, तो जाहिर है कि कुरान पाक मुकम्मल जभी होगा जबकि उन आयतों की भी तिलावत कर ली जाएगी। लेकिन उन आयतों की तिलावत के बाद फिर वो उसका दौर जहां तक वो पहुंचा है या उन रकतों में उसको जहां से तिलावत करनी है, उन आयतों की तिलावत शुरू करे और फिर अपनी नमाज तरावीह मुकम्मल करे। इस तरह से उम्मीद ये है कि तिलावत मुकम्मल हो जाएगी और कुरान पाक का ख़त्म जो सुन्नत है वो सुन्नत अदा हो जाएगी। सामिईन को कुरान पाक मुकम्मल सुनने का सवाब मिल जाएगा। इसमें अगरचे वो आयतें तरतीब के साथ नहीं हो पाई, जहां उनका मकाम था उन मकामात पर नहीं पढ़ी जा सकी, लेकिन कम अज़ कम ख़त्म कुरान मुकम्मल हो गया।
یہ حفاظ کی آسانی کے لیے ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال روزے کے تعلق سے آیا ہے کہ روزے میں خون کی رپورٹ کرانے کے لیے، خون کی جانچ کرانے کے لیے اپنے بدن سے خون نکلوانا، جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ خون نکلوایا جاتا ہے، یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روزے میں جسم کے اندر کوئی چیز نہیں جانا چاہیے۔ جہاں خون نکلوانے کی بات ہے، یہاں جسم کے اندر کوئی چیز جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ظاہر ہے کہ آپ کے جسم کے اندر سے خون نکالا جا رہا ہے، ایک ہوتا ہے اندر کوئی چیز بھیجنا اور ایک ہوتا ہے نکالنا۔ تو جب جسم سے خون نکالا جا رہا ہے تو پھر روزہ فاسد ہونے یا روزہ ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ روزے کی حالت میں بھی ٹیسٹ کے لیے خون دیا جا سکتا ہے اور ہم ٹیسٹ کرا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ بعض فقہا کی عبارتوں میں کراہت کا حکم ملتا ہے تو وہ کراہت اس وقت ہے جبکہ خون اتنا نکلوایا جائے کہ روزے دار میں کمزوری محسوس ہونے لگے، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کے لیے جو خون نکالا جاتا ہے وہ اتنا نہیں ہوتا ہے کہ روزے دار کمزوری محسوس کرنے لگے، لہذا روزے دار روزے کی حالت میں بھی خون ٹیسٹ کرا سکتا ہے اور خون نکلوا سکتا ہے، اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، نائٹ کرفیو کی وجہ سے، چونکہ 10 بجے کے بعد سے نائٹ کرفیو شروع ہونا ہے، اس لیے احکام یہ ہیں حکومت کے کہ 9:45 بجے تک مسجدیں خالی کر دی جائے، لہذا ایسی صورت میں اگر نماز عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہی ہم تراویح کے لیے کھڑے ہو جائیں اور تراویح مکمل کر لیں تاکہ تراویح کی سنت قائم ہو جائے اور جماعت بھی مسجد میں قائم ہو جائے، تو اس صورت میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تراویح کا وقت تو عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، جب عشاء کی نماز مکمل نہیں ہوئی، آپ 2 سنت کے بعد 2 نفل پڑھنے کا موقع ہی نہیں دے رہے اور تراویح کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ نماز عشاء کی ادائیگی کے بغیر تراویح شروع نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک نماز عشاء سے متعلقات تمام نمازیں پوری نہ ہو جائیں، تمام نوافل ادا نہ کر لیے جائیں، اس وقت تک تراویح شروع نہیں کی جا سکتی۔ عشاء کے فرائض اور سنتیں اگر ادا کر لی ہیں تو یقیناً تراویح شروع کی جا سکتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حالات اور وقت کی مجبوری اور نزاکت کو دیکھتے ہوئے اگر ایسا کر لیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ بصورت دیگر تراویح کی سنت کا قیام ہی مساجد میں نہیں ہو سکے گا اور لوگوں کو مساجد عشاء کے بعد ہی خالی کرنی پڑیں گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ نماز کا وقت شروع ہوتے ہی نماز عشاء کے لیے کھڑے ہو جائیں اور 2 سنتوں کے بعد تراویح قائم کر دیں، تراویح میں ختم قرآن ہو جائے، اس لیے اتنی مقدار میں قرآن پاک کی تلاوت کریں کہ تراویح بآسانی متعینہ وقت سے پہلے اپنے اختتام کو پہنچ جائیں اور لوگ اپنے اپنے گھر پہنچ جائیں۔ ایسا کیا جا سکتا ہے، بلکہ اسی پر عمل کیا جائے۔ ایک سوال زکوٰۃ کے تعلق سے آیا ہے۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ میرا ایک بھائی ہے جو مولانا ہے، کہیں امامت کے فرائض انجام دے رہا ہے، اس کے پاس گزشتہ 2 سالوں سے 1 لاکھ روپیہ موجود ہے، مگر چونکہ جہاں وہ امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں وہاں ان کی تنخواہ، ان کا نذرانہ بہت قلیل ہے، جس میں ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگوں کی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے تو ہماری اس رقم پر، ہمارے اس اماؤنٹ پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوگی، ہم کیسے اپنا گزارا کرتے ہیں یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ ہم نے یہ پیسہ جو اکٹھا کیا ہے یہ اپنی لڑکی کی شادی کے لیے اکٹھا کیا ہے،
اس پر ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لہذا ہمارے زکوٰۃ نہ دینے سے ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جو متعین ہے وہ کسی کے پاس بھی ہو، یعنی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس نصاب کے برابر رقم کسی کے پاس بھی ہے تو اس پر حولان حول ہونے کے بعد زکوٰۃ بہرحال واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ائمہ حضرات یا وہ حضرات جو تنگی سے زندگی بسر کرتے ہیں، جن کے حالات میں کشادگی و خوشحالی نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اگر ان کے پاس اس مقدار میں رقم اکٹھی ہو جائے، اس مقدار تک، نصاب کی مقدار تک مال پہنچ جائے، ایسا ہرگز نہیں۔ امام ہوں یا کوئی عالم دین ہوں، بہرحال زکوٰۃ واجب ہوگی، اور زکوٰۃ کا جو نصاب متعین ہے وہ سب کے لیے ہے، کم تنخواہ والوں کا اور زیادہ تنخواہ والوں کا، یا ائمہ علماء کا اور عوام کا الگ الگ نصاب نہیں ہے، لہٰذا جس طرح عوام پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ویسے ہی ائمہ پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، علماء پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حضرات جن کی تنخواہیں بہت کم ہیں اور جن کے مشاہرے بہت قلیل ہیں، وہ لوگ بڑی محنت، بڑی مشکل سے کچھ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اس پر زکوٰۃ دیتے ہوئے انہیں کہیں نہ کہیں دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مشکل سے تو یہ اماؤنٹ اکٹھا کیا ہے، اس میں بھی اب ہر سال زکوٰۃ دینا ہے۔ حالانکہ یہ سب ان کی فکر پر موقوف ہے، منحصر ہے۔ اگر وہ اس 1 لاکھ میں زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ لڑکی کی ضرورت کا سامان ابھی سے خرید کر لڑکی کے حوالے کر دے تاکہ وہ لڑکی اس سامان کی مالک ہو جائے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے کبھی کوئی غریب نہیں ہوتا، نہ کسی مال میں کمی آتی ہے، اس پر یقین رکھیے اور یقین رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گلوکوز کی بوتل ڈرپ لگوانا تاکہ کمزوری محسوس نہ ہو، یہ کیسا ہے؟ کیا روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس تعلق سے بہت واضح حکم یہ ہے کہ گلوکوز کی بوتل ڈرپ لگوانے سے یقیناً روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اسی وقت کیا جائے جبکہ اس کی ضرورت ہو، کوئی مرض ہو، کسی ماہر ڈاکٹر نے بتا دیا ہو کہ لگوانا ضروری ہے، تب لگوائی جائے۔ بلا ضرورت محض اس وجہ سے کہ روزے میں کمزوری محسوس نہ ہو یا روزے کے اثرات صحت پر نہ پڑیں یا ہمیں ایسا نہ لگے کہ ہمارا روزہ ہے بلکہ ہم ایسے ہی رہیں، پانی کی کمی نہ ہو جسم میں، ہمیں محسوس ہی نہ ہو، پیاس کی شدت ہی نہ ہو، اس وجہ سے ہرگز ڈرپ لگوانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، بلکہ ڈرپ لگوانے کی اجازت صرف اسی وقت دی جائے گی جبکہ ضرورت شرعیہ ہو، کوئی عذر ہو، بے وجہ بغیر کسی مقصد کے ڈرپ نہیں لگوائی جا سکتی۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ بعض ہومیوپیتھک دوائیں ایسی ہیں کہ جن کے سونگھنے سے بھی مرض میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کا اور اطباء کا یہ ماننا ہے کہ ان دواؤں کو سونگھ کر بھی مرض سے افاقہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یا ایک صاحب کی گردن میں درد رہتا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ پہ لگا کر دوا کو اور ہاتھوں کو گردن سے مل لیا جائے تو گردن کے درد میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی دوائیں استعمال کرنا اور اس طرح سے دواؤں کو سونگھنا مفسد صوم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس تعلق سے ہمیں یقینی معلومات حاصل نہیں ہیں کہ ایسی دوائیں بھی ہیں کہ دوائیں سونگھنے سے مرض میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر ایسی کوئی دوا ہے کہ دوا سونگھنے ہی سے مرض میں افاقہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا کام کر دیتی ہے تو یقیناً روزے کی حالت میں سونگھنا جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
اس طرح کی دواؤں کو بوقت ضرورت سونگھا جا سکتا ہے اور خارجی استعمال جیسا کہ سائل نے لکھا ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ رہا گردن پر لگانا، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہمارے بدن کے حصے میں کہیں بھی اگر درد ہو رہا ہے اور ہم خارجی استعمال کر رہے ہیں، کسی بھی دوا کا کوئی بھی تیل لگا رہے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بس ویسے ہی ہومیوپیتھک دوا کو بھی اگر ہم گردن پر یا بدن کے کسی بھی حصے میں لگائیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہٰذا اگر کوئی مریض ہے اور مرض کی وجہ سے اس کو سونگھنے کی ضرورت ہے تو وہ دوا سونگھ سکتا ہے اور خارجی استعمال بھی کر سکتا ہے۔ ملک میں لاک ڈاؤن اور نائٹ کرفیو جیسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت سے مسائل نے جنم لیا ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ صف میں تراویح میں یا غیر تراویح میں ایک نمازی کا دوسرے نمازی سے کاندھا ملا ہونا، کاندھے کا مس ہونا، یا ایک نمازی کے بدن سے دوسرے نمازی کے بدن کا ٹچ ہونا، یہ ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عام حالات کی بات الگ ہوتی ہے اور جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ان کی بات الگ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ حالات بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ بعض احکام وہ ہوتے ہیں جو حالات کو دیکھتے ہوئے، صورتحال دیکھتے ہوئے تبدیلیاں قبول کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صفوں کے درمیان فرجے کی تکمیل کرنے، صفوں کے درمیان جو گنجائشیں رہ جائیں اس کو بند کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سخت تاکیدیں فرمائی ہیں اور احکام صادر فرمائے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان میں کوئی کسی طرح کی گنجائش باقی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں، سیدھے کھڑے ہوں، صف سیدھی ہونی چاہیے، اس کی بھی تاکیدیں آئی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ اگر کاندھے سے کاندھا ملا ہوا نہیں ہے، ایک بدن دوسرے بدن سے ٹچ نہیں ہے تو جماعت نہیں ہوگی یا نماز نہیں ہوگی یا اقتداء درست نہیں ہوگی۔ اگر ضرورت اور کسی مجبوری کی وجہ سے علیحدہ علیحدہ بھی کھڑے ہیں لیکن صف میں کچھ دوری بنا کر کھڑے ہو جائیں تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں اس روایت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے جس میں ذکر ہے کہ ایک صحابی رسول نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے، ان کے صف تک پہنچنے سے پہلے امام رکوع کی حالت میں منتقل ہو گیا تو وہ جہاں پہنچے تھے وہیں انہوں نے تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دی اور رکوع کی حالت میں چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ بات بعد میں معلوم ہوئی کہ صف میں پہنچنے سے پہلے ہی یہ رکوع میں چلے گئے، رکوع کی حالت تک پہنچ گئے اور پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد صف کے ساتھ ایک قدم یا دو قدم بڑھا کر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصاً، رب کریم تمہارے اس حرص کو اور زائد فرمائے لیکن آئندہ ایسا مت کرنا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی لیکن عام حالات میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ بہت زیادہ فاصلہ یا تھوڑا سا فاصلہ اسی وقت رکھیں جبکہ حکومتی احکامات کی وجہ سے آپ مجبور ہو جائیں اور حکومت اس طرح کا پابند کر دے۔ اگر مجبوری نہ ہو تو نہ کم فاصلہ نہ زیادہ فاصلہ نہ رکھا جائے بلکہ ایک دوسرے سے مل کر ہی کھڑے ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں مریض ہونا، صحیح ہونا، شفا ملنا یہ سب رب کریم کے دست قدرت میں ہیں، آپ اس پر یقین رکھیں۔ اگر مجبوریاں ہوں تو ان صورتوں میں عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی گنجائش ہوتے ہوئے بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہماری نماز صحیح ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ رب کریم اس نماز کو جماعت کے ساتھ قبول فرمائے گا۔ ایک سوال محمد فیصل صاحب نے سنبل سے بھیجا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ ماسک پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ فیصل صاحب دیکھیے، تلسم کو فقہائے کرام نے مکروہ لکھا ہے اور تلسم کا مطلب یہ بتایا ہے کہ مصلی نماز پڑھنے والا اپنے منہ اور ناک کو ڈھانپے
یہ تلثم کہلاتا ہے اور یہ مکروہ ہے، لیکن یہ حکم عام حالات کے لیے ہے۔ جیسا کہ حالات اس وقت چل رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ ان احکام کی وجہ سے جو حکومت کی طرف سے دیے گئے ہیں یا مجبوریوں کی وجہ سے، آزار کی وجہ سے، ہم اگر ماسک لگا کر بھی نماز پڑھیں گے تو یقیناً اس میں کراہت نہیں ہوگی، لیکن یہ ماسک لگانے کی اجازت اسی وقت ہوگی جبکہ کوئی ضرورت ہو اور کوئی وجہ ہو۔ بے وجہ وہی حکم ہے کہ ناک اور منہ کو ڈھانپنا نماز کی حالت میں، اس میں کراہت ہے اور وہ نماز کراہت سے خالی نہیں ہوگی، لہٰذا جہاں تک ہو سکے ماسک لگانے سے خاص نماز کی حالت میں بچا جائے، اس لیے کہ نماز کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی حالتیں ہیں جن میں آپ ماسک نہیں لگاتے ہیں یا ماسک لگائے بغیر ہی وہ کام انجام دیتے ہیں، تو اگر نماز کی حالت میں ماسک سے بچ سکتے ہیں تو بچیے، بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی ضرورت ہے واقعتاً اور کوئی ایسا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ ماسک لگائے بغیر نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت یہ کراہت نہیں ہوگی اور نماز صحیح ہو جائے گی بغیر کسی کراہت کے۔ امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔